नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह अंबिया आयत नंबर 51 से 71 तक। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू, वलक़द और अलबत्ता तहकीक, ताकीद पर ताकीद, बिलाशुबा यकीनन, आतैना दी हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुश्दहू उसकी हिदायत। रुश्द का मतलब होता है कि जैसे रुश्द व हदायत का लफ्ज़ हमने उर्दू में भी सुना हुआ है, समझ बूझ और सआदत बख्शी। अल्लाह ताला ने फरमा रहे हैं कि हमने इब्राहीम को उसकी सआदत की राह बख्शी थी। रुश्द खुलफाए राशिदीन जो हैं, हदायत याफ्ता खुलफा को खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। तो ये रुश्द का मतलब है अक्ल, समझ, फ़हम, बसीरत और समझ बूझ। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसकी हिदायत मिन क़ब्लु इससे पहले, वकुन्ना और हम थे, बिही इसको, आलिमीन खूब जानने वाले। बड़ी उम्दगी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के दरमियान होने वाली जो कशमकश है उसकी तफसील अब यहाँ बयान हो रही है। और यहाँ से चूँकि सूरत का नाम भी सूरह अंबिया है, इसमें अंबिया के मुख्तसरन वाक़यात बयान किए जाएंगे, जिनमें से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी यहाँ पे हो रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुश्द अता फरमाई थी। इससे पहले किससे? जैसे अभी ये वाक़या बयान जैसे पीछे हो रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम का तौरात की बात हो रही थी कि उनसे पहले हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी रुश्द अता फरमाई। वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम खूब जानने वाले हैं कि किसको क्या अता करना है, किसको नबुव्वत और रसालत से सरफराज करना है, किसको क्या चीज़ देनी है, हम उसको खूब जानने वाले हैं। अहले मक्का को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जो वाक़या सुनाया जा रहा है, इसके पस मंज़र में अब हमें ये वाली बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं अहले मक्का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हालात हैं वो हालात भी हमें बता रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने भी आपको इसी तरह से झुटलाया जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आपको झुटला रही है। और ये कुरैश के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की औलाद थे, काबा उन्हीं का तामीर करदा था। सारे अरब में काबे की मरकज़ियत ज़ाहिर है हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की निस्बत से है, और इसी निस्बत से कुरैश का सारा भरम बंधा हुआ था कि ये औलाद इब्राहीम हैं और काबा जो इब्राहीमी के मुजाविर हैं। इसी कॉन्टेस्ट में ये वाक़या अल्लाह ताला आपको उनको सुना रहे हैं। इस क़ाल अली अबी ही, जब उसने कहा अपने बाप से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, व कौमी ही, और अपनी कौम से, मा हाज़िहि तमासीलु, क्या हैं ये तमासील, ये मूर्तियाँ जो तुम्हारे पास हैं ये क्या हैं। तमासील जमा है तमसील की। तमसील कहा जाता है जो हाथ से बनाया हुआ, तराशा हुआ जो एक मुजस्समा होता है, जो इंसानी कोई भी जानदार की किसी की शक्ल तराश लेना, मिट्टी से या पत्थर से या किसी भी चीज़ से जो मूर्ति बनाई जाती है, ये क्या हैं, ज़रा इन पत्थर की जो तुम्हारी अपनी बनाई हुई मूर्तियां हैं इनके बारे में तो बताओ, क्या हकीकत है इनकी जिनके तुम
مجاور بنے ہوئے ہو، التی وہ جو، یہ وہ جو ہے تماثیل کے لیے ہے، وہ جو انتم کہ ہو تم لہا ان کے لیے عاکفون اعتکاف کرنے والے۔ عاکف کہتے ہیں جم کے بیٹھ جانے والا کسی کے سامنے، جیسے ہم اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو کر، عاکف عین کافا۔ تو اللہ تی انتم لہا عاکفون، جن کے تم مجاور بنے ہوئے ہو، جن کے ساتھ تم اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے، جن کے اوپر تم جم کے بیٹھے رہتے ہو، مہاذی تماثیل، کیا ہیں یہ مورتیاں، کیا ہیں یہ تماثیل؟ قالو انہوں نے کہا، وجدنا ہم نے پایا ہے، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اپنے آباء و اجداد کو، لہا عابدین اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو ایسے ہی دیکھا ہے اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ دادا کو، اپنے بزرگوں کو اسی طرح ایسے ہی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا بولڈ پھر جواب دیا اور بہت ہی قالوا اجئتنا بالحق، سوری قال لقد کنتم، اس نے کہا البتہ تحقیق ہو تم، انتم تم بھی، آباؤکم اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین کھلی گمراہی۔ یعنی اگر ایسا ہے کہ تم اس لیے یہ ان کی مجاور بنے ہوئے ہو، اس لیے ان کے اوپر جم کے بیٹھے ہوئے ہو، اس لیے ان بتوں کو تم پوجتے ہو کہ یہ کام تمہارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، تو پھر تو تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ لقد کنتم انتم، البتہ تحقیق ہو تم، انتم تم بھی، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ بڑا ڈٹ کے جواب دیا انہوں نے اپنی قوم کو، پھر تو کوئی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نہ صرف تم گمراہ ہو بلکہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں مبتلا تھے۔ سب کے سامنے آپ نے ان کو اعلان یہ کہا۔ قالو انہوں نے کہا اجئتنا بالحق، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس حق کے ساتھ، کیا کوئی دلیل بھی ہے، اس بات میں واقعی سنجیدہ ہیں؟ ام انت من اللاعبین، یا کہ تو ہے من اللاعبین کھیل کرنے والوں میں سے، یا تفریح تباہ کے لیے باتیں کر رہے ہو؟ آپ کا یہ دعویٰ جو ہے کسی ٹھوس علمی حقائق پہ مبنی ہے یا ویسے ہی تفریح تباہ کے لیے باتیں کر رہے ہو؟ قالا اس نے کہا بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب ہے آسمانوں اور زمین کا رب، الذی وہ جو، جس نے فطرہن پیدا کیا ان کو، فطرہ پیدا کیا، فاطر کہتے ہیں پیدا کرنے والے۔ قرآن پاک میں وہ سورۃ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی بیان کی کہ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، فطرہ سے فاطر، اللہم فاطر السماوات، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے۔ تو یہاں پہ الذی فطرہن، جس نے پیدا کیا ان کو، وَأَنَا اور میں، عَلَىٰ ذَلِكُمْ اس پر، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پھر جواب دیا کہ واقعی تمہارا رب وہی ہے حقیقتاً جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور جس نے ان کو، ہننا فطرہ ہننا، ان کو کن کو، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں اس پر خود بھی گواہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں بصیرت پر یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعوت کے سلسلے میں بالکل اسی طرح کئی الفاظ میں آپ نے فرمایا تھا، سورہ یوسف میں ہی آتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی، اللہ نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ کہیے یہ ہے میرا رستہ،
ادعو اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت، انا ومن اتبعنی، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں خود بھی اور وہ بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا، رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ وتاللہ، اور اللہ کی قسم، یہ جو تا ہے نا یہ صرف اس میں جلالہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ہی آتا ہے قسم کے لیے، اور کسی کی قسم کھانے کے لیے یہ تا نہیں آتا ہے، صرف اللہ کی قسم کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے واو بھی ہوتا ہے، واللہ ہو تو بھی ہوگا اللہ کی قسم، یہ ہے وتاللہ، اور اللہ کی قسم، لأکیدن، میں ضرور بضرور چال چلوں گا، خفیہ تدبیر کروں گا۔ لأکیدن، لام تاکید اور نون ثقیلہ ڈبل تاکید ہو گئی، اور پھر تیسری تاکید قسم کی، اور اللہ کی قسم ضرور بضرور میں کوئی چال چلوں گا، میں کوئی خفیہ تدبیر کروں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے ساتھ۔ کب کروں گا؟ بعد، اس کے بعد، ان تولو، کہ تم چلے جاؤ، مدبرین، پیٹ پھیر کر، جب کہیں تم پیٹ پھیر کے ادھر ادھر ہوگے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ یقیناً کوئی چال چل کے رہوں گا جب تم چلے جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے یہ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا ہو یا دل میں کہا ہو، لیکن انہوں نے ایسا سوچ لیا تھا کہ میں اب کچھ کر کے دکھاؤں گا، اور پھر کیا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر ایسا کیا بھی۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہندوستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میلہ ان کا بھی لگتا ہے، کوئی تہوار ہوتے ہیں، ایسا ہی ان کا بھی کوئی تہوار تھا ایسا کہ جس میں تمام لوگ ایک ہی وقت میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، کھلے میدان میں جا کے کوئی پوجا وغیرہ کرتے تھے۔ اب جب وہ دن آیا تو سب لوگ، مرد عورتیں چھوٹے بڑے، اس جگہ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے ان کے، بلکہ جب کسی نے ان سے کہا بھی ساتھ چلنے کو تو انہوں نے کہا فقال انی سقیم، سورہ صافات میں آتا ہے، انہوں نے کہا میں تو بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انی سقیم، میں نہیں جا سکتا۔ سارے لوگ چلے گئے، شہر خالی ہو گیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک کلہاڑا یا جو بھی کوئی اوزار تھا، تیشہ تھا یا کلہاڑا تھا، وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ان کے بت خانے میں چلے گئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ ساری تفصیل نہیں ہے، قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف طرح کی تفصیل آتی ہے۔ یہاں پہ پھر آگے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، پھر انہوں نے کر دیا ان کو، فَجَعَلَ، بس اس نے کر دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا، ہم ان کو، کن کو؟ بتوں کو، جُذَاذًا، ٹکڑے ٹکڑے، جز کس کو کہتے ہیں؟ ایک ٹکڑا، جُذَاذًا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کی ٹانگ الگ کر دی، کسی کا دھڑ الگ کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے ان کے بڑے کے، سب سے بڑا جو بت تھا اسے چھوڑ دیا، باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ، الیہ، اس کی طرف، یرجعون، وہ رجوع کریں۔ رجوع کرنا ہوتا ہے سوچنا، تاکہ ان کو خیال آئے، اس کی طرف رجوع کریں، اپنے ذہنوں کی طرف، اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑائیں، کچھ سوچیں، کچھ دھیان کریں۔ سب سے بڑے بت کو چھوڑ کے تمام بتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور پھر اپنا جو کلہاڑا تھا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، تاکہ وہ آ کے دیکھیں تو کچھ تو سوچیں کہ یہ جو صحیح سالم کھڑا ہے، باقی سب کے سب اسی کے کلہاڑے کی زد میں آ گئے ہوں گے، اعلی واردات بھی اسی سے برآمد ہو رہا ہے،
اور اس طرح ایک شہادت مل جائے گی، اس کے خلاف تمام حجت بھی ہو جائے گا۔ اب جب وہ ختم ہوا ان کا میلہ، ہو سکتا ہے کہ بتوں کے آگے نظر نیاز رکھ کے گئے ہوں اب کھانے پینے کے لیے، جب سارے آئے ہیں بت خانے میں آ کے اس کا تو دیکھا تو وہاں تو حلیے بگڑے ہوئے تھے سب کے۔ انہوں نے واپس آ کے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا، قالو، انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، من فعل، کس نے کیا ہے، ھذا یہ بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، کس نے کیا ہمارے معبودوں کا یہ حال، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی انہی میں سے پھر کچھ بولے، سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک نوجوان کو، یذکرہم، وہ ذکر کرتا رہتا تھا ان کا، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا تھا، غلط باتیں کرتے ہم نے سنا تھا، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے اس کو سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کے بارے میں زبان درازی کرتا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ خام خواہ معبود بنا لیے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہمیں لگتا ہے کہ اسی نے یہ کیا ہوگا۔ قالو، تو انہوں نے کہا، فاتو بھی، پھر لے آؤ اس کو، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہ ہو جائیں، پھر اس کو بلاؤ، لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ جو اس نے ایسی گفتگو کی ہے، جن لوگوں نے وہ باتیں ان کی سنی تھی، وہ اسے پہچان کر گواہی دے سکے کہ ہاں یہی ہے وہ شخص جو ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتا تھا۔ چنانچہ جب آپ کو سامنے لا کر تصدیق کر لی گئی، پتہ چل گیا کہ یہی وہ شخص تھا جو ہمارے بتوں کے بارے میں گستاخانہ باتیں کرتا تھا، چنانچہ انہوں نے پوچھا، قالو، انہوں نے کہا، انت فعلت ھذا، حمزہ استفہام، کیا، انت، تو نے، فعلتا، تو نے کیا ہے، یہ جو انداز ہے نا یہ بڑا غصے والا انداز ہے، انت فعلت ھذا، کیا تو نے کیا ہے یہ، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قال، فرمایا، بل فعلہ، بلکہ کیا ہے اس کو، کبیرہم، ان کے بڑے نے، ھذا، اس نے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ کیا ہے اسے، کبیرہم، ان کے بڑے نے، ھذا، یہ، فاسألوہم، سو تم پوچھ لو ان سے، ان کانو، اگر ہیں، ینطقون، وہ بولتے، اگر یہ بولنے والے ہیں تو ان سے پوچھ لو، یہ ان کے بڑے نے کیا ہے، نون تو قاف، نطق ینطق، بولنے کو کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا بات کرنا، کلام کرنا، یہ نطق ینطق سے بولنا، زبان ناطق بھی کہا جاتا ہے، بولنے والی زبان۔ تو بڑا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ آپ تو چاہتے یہ تھے کہ تمام لوگوں کے سامنے ذرا ان کو یہ موقع ملے اور پھر وہ ان کو بتائیں۔ اب انہوں نے جب ان کو اتنی بڑی دلیل دی، کہا جس کے پاس سے ہتھیار برآمد ہوا ہے اس سے پوچھو نا کہ اس نے کیوں کیا ہے ایسا، اگر یہ بولتا ہے تو پوچھ لیں۔ فراجعوا الی انفسہم، بس وہ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، اپنے دلوں کی طرف، غور کیا انہوں نے، اپنے نفس کی طرف لوٹنا، غور کرنا،
سوچ بچار کرنا. فقالو تو کہنے لگے انکم بے شک تم انتم الظالمون تم خود ہی ظالم ہو. یعنی اپنی اس بات میں پتہ تو ان کو تھا ہی کہ یہ بولتے تو ہیں نہیں، اس بات کا تو پتہ تھا کہ یہ جواب نہیں دیتے، یہ بولتے نہیں ہیں. تو رجعوا الی انفسہم اپنے نفسوں کی طرف لوٹے. فقالو تو کہنے لگے انکم انتم الظالمون بے شک تم ہی ظالم ہو. ثم نکسوا پھر وہ الٹے کر دیے گئے. علی رؤوسہم اپنے سروں پر. ثم نکسوا علی رؤوسہم کا مطلب ہے کہ ان کی عقل الٹی ہو گئی، پھر وہ اپنے سروں کے بل اونڈے کر دیے گئے. ایک لمحے کے لیے دلوں میں یہ خیال تو آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات لگتی تو ٹھیک ہے اور ہم غلط ہیں. جیسے کہا نا انکم انتم الظالمون، اس کا مطلب ہے سمجھ آ گئی بات کی، لیکن دوسرے ہی لمحے ثم نکسوا علی رؤوسہم پھر اونٹے الٹا دیے گئے اپنے سروں کے بل. جاہلانہ حمیت و عصبیت کے ہاتھوں ان کی عقلیں پھر سے الٹی ہو گئی. پھر سے وہ ان بے جان بتوں کا دفاع کرنے کی ٹھان کر بولے کہ ہم ان سے کیا پوچھیں. قال لقد علمت البتہ تحقیق تو جانتا ہے ما ہؤلاء ینطقون کہ یہ بولتے نہیں ہیں، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ بولتے تو نہیں ہیں. قال تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ کیا پھر تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے ما اس کی لا ینفعکم جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے تم کو، شیئن کچھ بھی، ولا یضرکم اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کے ایسے گونگے بہرے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکیں نہ تمہیں کوئی نقصان کر سکیں. وہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں، وہ تو بے جان مجسمے ہیں. کیا تمہاری ذرا سی بات بھی تمہاری عقلوں میں نہیں آتی؟ اف لکم پھر تو تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر پھر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو. پھر تو تم دونوں پہ تف ہے، عبادت کرنے والے بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پہ بھی. افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہیں ذرا سی بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو نہ بولتا ہے نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، جو تمہارا محتاج ہے، تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکا تو تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ اب اتنی باتیں وہ کہاں سن سکتے تھے. قالوا حرقوه انہوں نے کہا جلا دو اس کو، حرق یحرق جلا ڈالو اس کو. وانصروا اور تم مدد کرو آلہتکم اپنے معبودوں کی، اپنے بتوں کی، اپنے ان معبودوں کی اگر کوئی مدد کرنی ہے تو اس کو آگ میں ڈال دو. ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنے والے ہو. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کی تیاریاں شروع کر دیں. اور آخر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کو جو ہی آگ میں ڈالا ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا یا نار کونی اے آگ ہو جا بردن ٹھنڈی، بہت زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا، وسلامن اور سلامتی والی. ٹھنڈی کیسی؟ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام.
اب آگ کا جلانا ایک فطری امر ہے، فطرت کے قوانین سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ چھری کاٹتی ہے لیکن جب اللہ چاہے تو چھری کاٹنا چھوڑ دیتی، آگ جلاتی ہے جب اللہ چاہے اسے حکم دے تو وہ جلانا چھوڑ دیتی ہے۔ سمندر بہتا ہے لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو وہی سمندر رک جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے رستہ بنا دیتا ہے۔ وہی چھری جو کاٹنے والی ہے وہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کاٹنا چھوڑ دیتی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے کاٹنے کا کام نہیں کرتی۔ اور اسی طرح یہ آگ بھی اپنا جلانے کا کام چھوڑ دیتی ہے جب اللہ چاہتا ہے فطرت کے ان قوانین کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی اور مشیت ان قوانین سے بہت اوپر ہے، ان کی پابند نہیں ہے اللہ کی مشیت، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ قوانین بہت محکم ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر روز تبدیل نہیں کرتا۔ اگر یہ اتنے مضبوط اور محکم اور مستقل نہ ہوں تو پھر تو نہ سائنس کا کوئی تصور رہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی وجود میں آئے۔ تمام سائنسی ایجادات اور ٹیکنالوجیز کے قوانین جو ہیں اسی وجہ سے ان قوانین کے محکم اور مستقل ہونے کے باعث ہی وجود میں آئی ہیں یہ سارے قوانین، تمام ٹیکنالوجیز۔ البتہ یہ سمجھنا کہ اللہ خود بھی ان قوانین کو نہیں توڑ سکتا یہ غلط ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ قوانین، جب تک اللہ چاہتا ہے یہ بڑے اٹل اور مستقل قوانین ہیں، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے، یا نار کونی۔ ہم میں سے کوئی آگ کو ایسے بلا سکتا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے بارش برس جا، اے بادل رک جاؤ؟ ہم نہیں، کیونکہ ہم بھی مخلوق ہیں، یہ بھی مخلوق ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی کو بلائیں۔ ہاں وہ شاعری میں ہوتا ہے، ہم بہاروں کو کبھی بلاتے ہیں، کبھی ہم ہواؤں کو بلاتے ہیں، کبھی ابر کرم آج اتنا برس۔ وہ تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کہنے پہ نہ بارش برسے گی، نہ ہمارے کہنے پہ رکے گی، نہ بہاریں ہمارے کہنے پہ آئیں گی۔ یہ جس کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اسی کے اختیار میں ہیں۔ وہ جب پکارتا ہے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو واقعی پھر آگ گلزار بن جاتی ہے۔ ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے حضرت یہ سید احمد خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہر معجزے کی بھی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک وجہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ معجزے جو ہیں یہ بھی فطری عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے پھٹنے کا جو انکار کیا تو انہوں نے اس کی تعبیر اس طرح کی کہ یہ سب کچھ مد و جزر کے عمل کے سبب ہوا تھا۔ جزر کے سبب جب سمندر کا پانی پیچھے ہٹا تو حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل گئے، اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ گزرا تو اس وقت سمندر مد پہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے۔ بہرحال یہ بات غلط ہے کہ ہر معجزہ جو ہے وہ کسی نہ کسی توجیہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح بات تو یہی ہے کہ قوانین فطرت مستقل ہیں مگر اٹل نہیں ہیں۔ اللہ جب چاہے کسی قانون کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے، کسی قانون کو توڑنا چاہے تو اس کو تبدیل کرنا چاہے تو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ قانون تبدیل کر دیا آگ کے جلنے کا، اور آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پہ، اور وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا۔ اب آگ میں ڈالنا ایک چال چلنا تو نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کو چال اس لیے کہا گیا ہو کہ
انہوں نے شاید ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ڈرانے کے لیے ایک الاؤ تیار کیا ہوگا، اور چاہتے ہوں گے کہ جب ہم انہیں کہیں گے کہ ہم آپ کو آگ میں ڈال رہے ہیں تو ایک چال چلیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں اور کہیں ہماری بات مان لیں۔ بہرحال وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن ہم نے کر دیا ان کو خسارہ اٹھانے والے، وہ اپنی چال میں ناکام ہو گئے، خسارے میں پڑ گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اس کو، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے اس کو، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو۔ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف، التی، وہ جو، بارکنا، برکت دی یا برکت رکھی ہم نے، فیہا، اس میں، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف ہم نے ان کو نکال کر لے گئے جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تمام جہان والوں کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ عراق کے مشرقی علاقے کے راستے سے ہوتے ہوئے شام پہنچے۔ درمیان میں چونکہ اردن وغیرہ کا علاقہ ناقابل عبور صحرا تھا، اس لیے شام کے شمالی علاقے سے ہوتے ہوئے اور پھر نیچے کی طرف سفر کرتے ہوئے یہ فلسطین پہنچے اور وہاں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے قرآن کہتا ہے بارکنا فیہ للعالمین، ہم نے اس میں برکت رکھی تمام جہان والوں کے لیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، رب زدنا علما والحقنا بالصالحين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، الہی آمین۔